अस्सलाम। हिस्ट्री एंड फूड चैनल से मैं हूं डॉक्टर ताहर अजीज जफर अपने नए पॉडकास्ट के साथ। खामोश जंगलात की धुंध आलूद फजा में बांस के पत्तों की ससराहट के बीच जब कोई स्याह सफेद साया धीरे धीरे हरकत करता है तो गोया कुदरत की मासूमियत खुद चलती फिरती नजर आती है। ये पांडा है, खामोशी में लिपटी एक मोहब्बत जो न बोलती है न चीखती है, बस देखने वाले की रूह को छू जाती है। इसके सादा चेहरे पर छुपी गहरी मासूमियत और चाल में पिनाह सुकून इंसान को लम्हा बार को रुक कर फितरत की असल खूबसूरती को देखने पर मजबूर कर देता है। जैंट पांडा, खासतौर पर देव कामत पांडा, अपनी मुनफरद स्याह सफेद रंगत और बांस से भरपूर खुराक की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ये चीन का कौमी जानवर है और मासूमी के खतरे से 2-4 अनवा में से एक है। पांडा, जिसे उर्दू में रीछ पांडा भी कहा जाता है, एक नहायत प्यारा और नायाब जानवर है। दुनिया में भर में अपने मासूम चेहरे, काले सफेद रंग, बांध खाने की आदत की वजह से मशहूर है। पांडा न सिर्फ चीन की कौमी अलामत है बल्कि ये दुनिया भर के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम्मात का भी निशान बन चुका है। पांडा हजारों साल से चीन की सकाफत और तारीख का हिस्सा रहे हैं। कदीम चीनी अदब आर्ट में इनका जिक्र मिलता है, जहां उन्हें अमन और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। जदीद दौर में 20वीं सदी में गैर कानूनी शिकार और रैशगाहों के खात्मे की वजह से पांडा की आबादी खतरनाक हद तक कम होती गई है। ताहम सख्त तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम जैसे कुदरती रिजर्व बनाना और शिकार पर पाबंदी लगाने के नतीजे में इनकी तादाद में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हुई है। पांडा चीन की डिप्लोमेसी का भी एक अहम जरिया है, जहां डिप्लोमेसी उन्हें दूसरे ममालिक को दोस्ती के तौर पर तोहफे में दिया जाता था, अब अमूमन कर्ज के तौर पर दिए जाते हैं। हम अगर इसके इर्तिका की बात करें, दुनियाती शवाहद बताते हैं कि देव कामत पांडा के आबाओ जदाद दीगर रीछों से तकरीबन 18 से 22 मिलियन साल पहले अलग हो गए थे। फोसिल के शवाहद से पता चलता है कि देव कामत पांडा का इर्तिका 3 मिलियन साल से ज्यादा अरसे से हो रहा है। सबसे पहला मालूम पांडा का फॉसल पिग्मी देव कामत पांडा की खोपड़ी, जो तकरीबन 2 मिलियन साल पहले से मौजूद था, आज के पांडा के मुकाबले में निसफ जसामत का था। इब्तदाई पांडे तमाम अनवा के थे, लेकिन वक़्त के साथ साथ उन्होंने बांस पर इंसार करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5000 से 7000 साल पहले देव कामत पांडा अपने अरूज पर थे। पांडा की एहतियाती तारीख करोड़ों साल पुरानी है। खानदान ओर्सिडिया मौजूदा जैंट पांडा का तल्लक रीछों के खानदान से है, मगर इनकी अलग शनाख्त ने माहिरीन को तवील अरसे तक उलझन में रखा। जदीद तहकीक से पता चलता है कि पांडा और रीछों का एक मुश्तरका जद्द था, मगर पांडा की नस्ल तकरीबन 18 से 22 लाख साल पहले चीन की जंगलात में अलग हुई। दिलचस्प बात यह है कि पांडा की कुछ खसूसियात तो उसे जोड़ती भी हैं। मसलन ये कौन जनियाती तज्ज़ियों ने उसे बिलाकर रीछ के खानदानों में शामिल किया है। पांडा का इर्तिकाई सफर लाखों साल पुराना है। तहकीक से पता चलता है पांडा की जड़ें गोश्तखोर जानवरों से मिलती थीं, लेकिन 20 लाख साल पहले माहौलियाती तब्दीलियों और खुराक की दस्तयाबी के बाद इनके आबाओ ने घास को शामिल करना शुरू किया। वक़्त गुजरने के साथ साथ इनका जिस्मानी ढांचा और निज़ाम में भी उसके मुताबिक ढल गया। हालांकि आज भी इनका निज़ाम हाजमा मुकम्मल तौर पर गोश्तखोर जानवर जैसा है। इनका एक मशहूर तकाई हरबा इनके हाथ पर मौजूद जूठा है, जो दरअसल बड़ी हुई मुठा हुई कलाई की हड्डी है। उन्हें बांस के तिनकों को मजबूती से पकड़ने में मदद देता है। मौजूदगी के अगर इलाकों की बात करें, जैंट पांडा आज सिर्फ कुछ मखसूस इलाकों में पाया जाता है, जैसे सूबा सिचुआन, सेंसी, गांसो। ये जंगलात वाले इलाके ऊंचाई पर वाक़ हैं और यहाँ बांस की वाफर मकदार भी मौजूद होती है, जो पांडा की बुनियादी खुराक है। मादी में पांडा की मौजूदगी मशरक़ी चीन, म्यांमार और वियतनाम तक फैली हुई थी, मगर माहौलियाती तब्दीलियों, आसमानी मुदाखलत और जंगलात की कटाई ने इसके कुदरती माहौल को महदूद कर दिया है।
ان کی اکثریت منچان اور چنلنگ پہاڑوں میں رہتی ہے، تاہم انسانی آبادی میں اضافے اور ترقی کی وجہ سے اب یہ بانس کے جنگلات کے تقریباً 20 الگ تھلگ ٹکڑوں میں محدود ہو چکے ہیں۔ چین نے پانڈا کے تحفظ کے لیے 67 محفوظ علاقے قائم کیے ہیں، جو جنگلی پانڈا کی 66% سے زیادہ آبادی ان کے 54 موجودہ رہائش گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم خوراک کی بات کریں، پانڈا کی خوراک کا 99% حصہ بانس پر مشتمل ہوتا ہے، حالانکہ وہ شکاری جانور ہے۔ اس کا نظام ہضم گوشت خور جانوروں جیسا ہے۔ یہ ایک عجیب ارتقائی تضاد ہے کہ گوشت خور فطرت رکھنے کے باوجود پانڈا نے سبزی خور عادت بنا لی ہے۔ روزانہ ایک بالغ پانڈا تقریباً 12 سے 38 کلو گرام بانس کھاتا ہے تاکہ وہ اپنی توانائی کو برقرار رکھ سکے۔ کبھی کبھار یہ چھوٹے کیڑے، پرندے یا جانور بھی کھاتے ہیں۔ ذاتی معلومات کے مطابق یہ پانڈا کا سائنسی نام ریچھوں کے اورسیڈیا کے خاندان سے ہے۔ جناوی تنوع کی کمی پانڈا آبادی میں بہت کم ہے۔ اس کی وجہ ماضی میں آبادی کا کم ہونا اور رہائشی علاقوں کا ٹکڑوں میں بانٹ جانا ہے۔ کم جینیاتی تنوع بیماریوں کے خلاف مدافعت کم کر سکتا ہے اور آبادی کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیادہ حساس بنا سکتا ہے۔ جنیو کی بات کریں تو پانڈا کے پورے جنیو کی ترتیب کی جا چکی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ان کے جنیو میں ایسے جینز موجود ہیں جو ذائقہ محسوس کرنے والے ریسیپٹرز سے متعلق ہیں۔ وہ ختم ہو چکے ہیں، جو خیر فعال ان کے گوشت سے بانس کی طرف غذائی تبدیلی کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ پیدائش کی بات کریں تو نوزائیدہ پانڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے، 100 گرام کے قریب، جبکہ بالغ پانڈا کا وزن 100 سے 150 کلو گرام ہو سکتا ہے۔ تولیدی مسائل کی اگر بات کریں تو مادہ پانڈا سال میں ایک بار یا دو، اور وہ بھی صرف 2 سے 3 دن کے لیے باآور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے افزائش نسل میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ پانڈا کا جینیاتی کوڈ اس کی منفرد حیاتیاتی ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ 2009 میں اس کا مکمل جنیو ترتیب دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بانس کو ہضم کرنے کے لیے مخصوص انزائم اس کے نظام میں قدرتی طور پر موجود نہیں ہوتے، اس لیے وہ کثرت سے کھاتا ہے۔ اس کے فالتھم اصل میں اس کی کلائی کی ہڈی کی ایک تبدیلی ہے، بانس کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پانڈا میں مدافعتی نظام کے لیے منفرد جین پائے جاتے ہیں جو اسے کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لہذا پانڈا اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزانہ 12 سے 38 کلو گرام بانس کھانا پڑتا ہے، اگرچہ بنیادی طور پر سبزی خور ہے۔ بین الاقوامی سفیر کے طور پر اگر بات کریں تو چین نے پانڈا کو سفارتی تحفے کے طور پر دوسرے ممالک کو دیتا رہتا ہے، جیسے پانڈا ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ پانڈا کی پناہ گاہوں کی بات کریں، آج پانڈا دنیا بھر کے زو میں پانڈا کا محفوظ رکھا جاتا ہے، مگر ان کی افزائش اب بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم خطرات کی بات کریں، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، بانس کی جنگلات کی تباہی اور انسانی مداخلت پانڈا کی بقا کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ کیموفلاج مواصلات پانڈا کی منفرد سیاہ اور سیاہ رنگت کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ ان میں کمیونیکیشن، سیاہ حصہ ان کو چھپنے کے لیے اور سفید حصہ انہیں برفانی رہائش گاہوں میں چھپنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ کالے بازو اور ٹانگیں سایہ میں چھپنے میں معاونت ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی بات کریں، پالتو بلیوں کی طرح ہیں، جو کامل پانڈا کی آنکھوں کے پردے عمودی طور پر درار کی شکل کے ہوتے ہیں۔ ماں اور بچے، پہلے مہینے میں ماں پانڈا اپنے بچے کے تقریباً 100% وقت تک رابطے میں رہتی ہے۔ بچے اس کی چھاتی پر آرام کرتا ہے، اس کے پنجے، بازو یا سر سے ڈھکا رہتا ہے۔ نوزائیدہ پانڈا اپنی ماں کے علاوہ کسی بھی ممالیہ جانور کے نوزائیدہ سے سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تیراکی اور چڑھنا اس کو ماں سکھاتی ہے۔ پانڈا اچھے طرح درختوں پر چڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ 5 ماہ کی عمر میں پانڈا کے بچے درخت پر چڑھنا سیکھ جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی ماں پر چڑھ کر بھی مشق کرتے ہیں۔ چھٹا انگوٹھا، ان کے پاس ایک لمبی کلائی کی ہڈی ہوتی ہے جسے وہ انگوٹھے کی طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ بانس کو آسانی سے پکڑ سکیں۔ مواصلاتی آوازیں، پانڈا اکیلے رہنے والے جانور ہیں، لیکن سماجی بات چیت کے دوران آوازیں نکالتے ہیں، کبھی کبھی چہچہاتے ہیں، بھونک کرتے ہیں، بھیڑ کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ وہ اپنی رہائش گاہ علاقوں میں خوشبو کے نشانات چھوڑتے ہیں۔ مضبوط ان کے جبڑے ہوتے ہیں،
پانڈا کے جبڑے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کے کاٹنے کی طاقت شیر کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ نسل کشی کی بات کریں، مادہ پانڈا ہر 2 سال بعد بچے پیدا کرتی ہے۔ بچے تقریباً 3 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، جس کے بعد وہ زیادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی منفرد اور نوکری اگر معلومات کی خصوصیات کی بات کریں تو کھانے کی کہ نکاری ان کا گوشت اور نظام بانس کی کو مؤثر طور پر ہضم نہیں کر پاتا، وہ صرف 17% بانس ہضم کر پاتے ہیں، اسی لیے انہیں بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے۔ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ جنگلی پانڈے بنیادی طور پر تنہائی پسند جانور ہیں، سوائے مادہ کے جب وہ بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہے یا برسات کے موسم میں اس کو استعمال کرتی ہے۔ ہر پانڈا اپنا الگ بچے پانڈا رکھتے ہیں۔ پانڈا کے بچے نوزائیدہ بچے انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں اور ننگے اور آنکھیں بند ہوتے ہیں، یعنی مکمل طور پر ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ سالانہ بچوں کی تعداد کی اگر بات کریں، مادہ پانڈا عام طور پر ہر 2 سال بعد ایک بار حاملہ ہوتی ہے۔ ہر ملک میں زیادہ تر صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے۔ جنوا بچے تقریباً 50% حملوں میں ہوتے ہیں، لیکن جنگلی میں مادہ اکثر صرف ایک ہی بچے کو پالتی ہے۔ دونوں کا پالنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مادہ پانڈا سال میں اوسطاً 1 سے بھی کم بچے دیتی ہے، یہ شرح بہت کم ہے۔ سوال کہ کیا پانڈا کی نسل بڑھ رہی ہے؟ جی ہاں، کہ شاید دوائیوں میں سخت محنت اور تحفظ کی کوششوں کے نتیجے میں پانڈا کی جنگلی آبادی بتدریج بڑھ رہی ہے۔ IUCN بین الاقوامی تنظیم برائے تحفظ قدرت نے 2016 میں پانڈوں کی درجہ بندی کو خطرے سے بہتر کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ ایک اہم ونریبل حساس پیش رفت تھی۔ تازہ 3 جائزے کے مطابق جنگل میں تقریباً 1800 سے زیادہ پانڈا موجود ہیں۔ 2020 کی دہائی کے اوائل کے اعداد و شمار کے مطابق اگرچہ آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ حساس نوع ہے اور مسلسل تحفظ کی ضرورت ہے۔ پانڈا کی نسل بچانے کے لیے چین کی کوششوں کی اگر بات کریں، چین نے پانڈا کو بچانے اور ان کی آبادی بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر کامیاب کوششیں کی ہیں۔ ریزرو قدرتی محفوظ علاقے بڑھائے ہیں، جس سے پانڈا ریزرو قائم کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر سیچوان، شانزی اور گانسو کے پہاڑی علاقوں میں ان کا کل رقبہ 10,000 مربع میل سے بڑھا کر 25,000 مربع میل ہو گیا ہے۔ بانس کے جنگلات کی بحالی کی بات کریں تو پانڈوں کے بنیادی خوراک جنگلات ہیں، تو دوبارہ لگانے، تحفظ دینے پر بڑی سرمایہ کاری کی گئی ہے اور سخت قوانین اور نگرانی بنائے گئے ہیں۔ غیر قانونی شکار پر سخت سزائیں نافذ ہیں۔ جنگلات میں کیمرے کئی ٹیموں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل تحقیق اور مصنوعی تناسل کی ریسرچ بیس آف جائنٹ پانڈا پر بریڈنگ کے ذریعے سائنسی تحقیق اور کامیاب مصنوعی تناسل کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے پانڈا قدرت سے بعد جنگل میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی تعاون ڈپلومیسی کی بات کریں، پانڈا کو دیگر ممالک کو قرض کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی تعاون براہ راست تحفظ کے منصوبے میں لگائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی عالمی سطح پر پانڈوں کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ریزرو کے اس پاس رہنے والے لوگوں کو جنگلات کے تحفظ اور صحت کے ذریعے روزگار کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ پانڈوں کے تحفظ میں مدد دیں۔ اگر ہم بات کریں، پانڈا بہت کم بچے دیتے ہیں، لیکن چین کی مستقل سائنسی اور وسیع کوششوں کی وجہ سے محفوظ علاقوں، جنگلات کی بحالی، شکار پابندی اور مصنوعی تناسل کے ذریعے کے نتیجے میں ان کی جنگلی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا خطرہ کچھ کم ہوا ہے، تاہم ان کے تحفظ کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنا ضروری ہے۔ دیگر ممالک پانڈا کی نسل بڑھانے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پانڈا کے علاوہ دوسرے ممالک بھی پانڈا کے تحفظ اور آبادی میں بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر متعدد طریقوں سے اس کی نسل بڑھائی جا سکتی ہے۔ پانڈا ڈپلومیسی کے تحت تعاون جو کہ پانڈا قرض پہ دیے جاتے ہیں، اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ چین پانڈوں کے منتخب ممالک کے معیاری چڑیا گھروں کو طویل مدتی قرض دیتا ہے، جو کہ 10 سے 15 سال کے لیے دیے جاتے ہیں۔ میزبان ملک سالانہ ایک بڑی رقم جو لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہے، چین کے پانڈا تحفظ اور جنگلات کے بحالی کے فنڈ میں ادا کرتا ہے۔ امریکہ، واشنگٹن DC، میمفس، اٹلانٹا، کینیڈا، ٹورنٹو، جاپان، ٹوکیو، فرانس اور فن لینڈ، آسٹریا، سنگاپور، انڈونیشیا، قطر، روس وغیرہ میں پانڈا قرض پر دیے گئے ہیں۔
تحقیق اور مصنوعی تناسل میں شراکت داری سے سیشن نسل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی چڑیا گھر تحقیقاتی ادارے چینی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر تحقیق کر رہے ہیں، جس سے پانڈا کے کلیدی صحت کو سمجھنا کافی آسان ہو رہا ہے۔ مصنوعی تناسل کے نئے بہتر طریقے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال اور انہیں صحت مند رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک پیدا ہونے والے پانڈا بچے بھی عالمی آبادی میں جینیاتی تنوع بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ مالی فنڈز کی اگر بات کریں، ورلڈ وائڈ فنڈ عالمی تنظیم میں حکومتیں چین کے محفوظ علاقے کو WWF کے قیام اور جنگلات کی بحالی اور مقامی کمیونٹی منصوبوں کے لیے براہ راست فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ عوامی احتیاط بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ گاہی علمی بیداری کی تعلیم کے کبھی سے اچھا پڑھ سکتا ہے۔ بیرون ملک چڑیا گھر میں پانڈا دیکھنے سے لاکھوں زائرین اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ پانڈا کے تحفظ کی اہمیت، اس کے مسکن کے ضیاع کے خطرات اور عالمی تعاون کی ضروریات کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیا پانڈا مختلف علاقوں ماحول میں رہ سکتے ہیں؟ چڑیا گھروں میں عام طور پر محدود حد تک یہ رہ سکتے ہیں۔ جدید چڑیا گھر پانڈوں کے لیے مصنوعی ماحول بنایا جاتا ہے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ بانس کی مستقل فراہمی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ٹھنڈی آب و ہوا اور ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم بنایا جاتا ہے، اور ایسے سسٹم بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے وسیع قدرتی طرز کے انکلوزر چڑھنے، کھودنے، آرام کرنے کے لیے ماہر ویٹرنری دیکھ بھال، صحت کی مسلسل نگرانی ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ان کا اثر قدرتی مسکن نہیں ہے، یہ صرف تحفظ، تحقیق اور گاہی کے مقاصد کے لیے عارضی طور پر رہائش ہے۔ جنگلی حالت میں عملی طور پر ان کا ناممکن ہے۔ ان کا زیادہ انحصار بانسوں پر ہوتا ہے۔ پانڈا صرف مخصوص قسم کے بانسوں پر زندہ رہ سکتے ہیں، جو چین کے مخصوص پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں روزانہ بہت زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے۔ موسم کی ضروریات بھی اہم ہوتی ہیں۔ وہ چین کے جنوب مغربی پہاڑوں کے ٹھنڈی مرطوبہ آب و ہوا کے عادی ہیں۔ جینیاتی اور روایتی وجوہات، جنگل کے بہت عادی اپنے مخصوص علاقے میں رہتے ہیں، انہیں نئے شکاریوں، بیماریوں یا مقابلہ کرنے والے انواع کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کے تحفظ کا مقاصد، پانڈا کو بچانے کا بنیادی مقصد انہیں اصلی قدرتی مسکن میں محفوظ پھلتا پھولتا دیکھنا ہے، نہ کہ انہیں دوسرے ملکوں میں منتقل کرنا۔ چین کے ریزرو اس لیے بنائے گئے ہیں، دوسرے ممالک کے فنڈ فراہم کرنے کے تحقیقی تعاون دے کر، اور پانڈا ڈپلومیسی پروگرام کے تحت چڑیا گھروں میں پانڈا رکھ کر پانڈوں کی بقا میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم پانڈا صرف چین کے مخصوص پہاڑی علاقوں میں ہی جنگلی حالت میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے چڑیا گھر انہیں عارضی طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا مستقل گھر صرف وہی مخصوص قدرتی ماحول ہے جہاں وہ لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں۔ پانڈا قدرت کا وہ نرم گوشہ ہے جو آج انسانی لالچ، جنگلات کی کٹائی اور غفلت کی زد میں ہے۔ وہ جو کبھی پہاڑوں کے دامن میں بانس کے خوشبو کے ساتھ بے خوف و خطر جیا کرتے تھے، وہ اب معدومیت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جو اداسی چھپی ہے، وہ صرف ایک جانور کی نہیں ہے، بلکہ فطر کے زخمی وجود کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر ہم نے وقت رہتے اس خاموش چیخ کو نہ سنا، تو یہ مہربان چہرہ صرف کتابوں، تصویروں اور خوابوں میں باقی رہ جائے گا، اور انسان ایک بار پھر اپنی بے حسی کا شکار ہوگا۔ پانڈا نہ صرف جینیاتی عجوبہ ہے، بلکہ انسانیت کے لیے قدرتی ہم آہنگی، نرمی اور بقا کی بھی علامت ہے۔ اس کی معصومیت ہمیں فطرت کی اصل خوبصورتی سے روشناس کرواتی ہے۔ آج جب یہ نایاب جانور ماحولیاتی تبدیلیوں، انسانی لالچ کے باعث خطرے میں ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کی بقا کے لیے اقدامات کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے زندہ دیکھ سکیں۔